मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रसूल नूर का, प्रोग्राम फूड सिक्योरिटी विद डॉक्टर नूर का, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडियो से। सामीन, फूड सिक्योरिटी खुराक की फरावानी के साथ साथ लोगों को बाहम एनर्जी पहुंचाने, उनको रोज़मर्रा के कामों में मुशक्क़त और उसके बेहतरीन कामों में मदद देने का नाम है। हमने फूड सिक्योरिटी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गौर व फिक्र करने के लिए अपने स्टूडियो में आज दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अशरफ साहब। आप पर्सियन एग्रीकल्चर में एक नाम हैं और आपने गुज़श्ता 35 साल इसी शोबा में गुजारे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आपकी बहुत ज़्यादा शोहरत है। आपने हाल ही में एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है, ACIAR, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट है। हम इनसे पूछेंगे किस तरह इन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ फूड सिक्योरिटी के लिए वक़्फ़ की और आज वतन अज़ीज़ में इन्होंने एक ऐसी खूबसूरत लैब इस्टेब्लिश की है जो आने वाले वक्तों में न सिर्फ सरगोदा यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगी बल्कि वतन अज़ीज़ में खुराक और उससे मुल्का मामलात में मुआवन साबित होगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सियन एग्रीकल्चर क्या है। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रसूल नूर का साहब, आपका मुझे यहाँ दावत देने का और मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इज़हार ख्याल करने का। पर्सियन एग्रीकल्चर बेसिकली मैं हमेशा इसको ऐसे देखता हूँ कि आपने इन एग्रीकल्चर में इनपुट्स अप्लाई करने के लिए जी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरना होता है जी। पहले तो ये होता था कि ज़िम्मेदार अपने साथ वाले ज़िम्मेदारों से पूछ के, एक दूसरे से मशवरा करके या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से लोग मशवरा लेके अप्लाई कर देते थे और रिकमेंडेशंस उनकी मुताबिक खाद इस्तेमाल कर ली और सीड का रेट कैसे डालना है, स्प्रे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे या तो सीना बसीना इल्म होता था जो वालदैन से सीखा या हमसाये से सीख लिया या किसी कंपनी ने या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने उनको बताया, तो वो एक सिलसिला चल रहा था और अभी भी चल रहा है जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि वाई प्रिसीजन एग्रीकल्चर जी जी। अब हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं। अगर इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब इंसानी इर्तिका हुआ, मैं हमेशा कहता होता हूं कि हमारे पास पूरी इंसानी तारीख में 3 बड़े इनकलाबात आए हैं जी। बिल्कुल। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, यस, देन ये जो इंफॉर्मेशन का है ना, आईटी का जी जी, इसने दुनिया की शक्ल व शुबाहत चेंज कर दी। अब आप कुछ भी कर लें, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रायर डाटा, यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। और हमारे फार्मर्स, हमारे ज़िम्मेदार की ज़रूरत ये है कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं इसकी एग्रीकल्चर की जी, उसको अब वो चाहें या ना चाहें ये इनको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया के साथ चलना है। फूड सिक्योरिटी का लिया, सिक्योरिटी में जब तक आप टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ना लेकर आएँ तो आपका फूड सिक्योर नहीं हो सकेगा। आपकी जो अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन और एक्सेस, स्टेबिलिटी, ये 4 पिलर्स हैं इसके फूड सिक्योरिटी। आपने खुद ही अभी बता दिया इब्तदाइये में। अगर इनको आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं डील करेंगे तो हाउ कम यू विल फीड योर ग्रोइंग पॉपुलेशन। यस, ऑफ कोर्स। 25 करोड़ तो अभी है। नहीं जी, हमारे ऊपर तो 3 दफ़ा रोज़ाना खाना खाना लगता है जैसे फ़र्ज़ ऐन है, और हम 75 करोड़ की बात करें सर। हाँ, मतलब आप फोर्स ही कर लें चीज़ों को, आप आगे लेके चलें कि अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो आइंदा 10 साल बाद या 5 साल बाद वतन अज़ीज़ में फ़ूड सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन हो सकती है। क्या ज़िम्मेदार इसी तरह हल चलाते हुए, क्या ज़िम्मेदार इसी तरह मैनुअली काम करते हुए
آپ کو سیکیور فوڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا آنسر نو ہے. نہیں کر سکتے. دنیا اب دنیا کی رفتار جو ہے وہ آواز سے زیادہ تیز کے ساتھ ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے اور ایڈاپٹ ہو رہی ہے دنیا میں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار کے پاس بنیادی تعلیمی کی کمی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. ذمہ دار اس وقت ہمارا جو ایگریکلچر ہے نا جی، یہ میرے بزرگوں کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. بالکل. کیونکہ جو نئے نوجوان یوتھ ہے ہمارا، وہ ایگریکلچر میں اس رفتار سے انٹر نہیں ہو رہا جس طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اب ایگریکلچر ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اب پرسین ایگریکلچر پہ جانا نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ مجھے چوائس نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. چوائس ختم ہو چکی ہے. اچھا، اب پرسین ایگریکلچر کے ہمیں اے آئی کو یوز کرنا ہے، ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن کو منیمائز کرنا ہے، ہم نے ییلڈ کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین جو کمپوننٹ ہیں، اور اس کو آگے ہم مزید فردر لے کے چلیں تو ہمیں 3R پہ 3I پہ اریگیشن سکیجولنگ پہ، اس پہ رائٹ ڈوز آف فرٹیلائزر، رائٹ سورس آف فرٹیلائزر، رائٹ ٹائم آف اپلیکیشن آف فرٹیلائزر، پھر پانی کے ہر قطرہ پانی سے فائدہ اٹھانا ہے، چونکہ اسکیرسٹی تو ہے ہی ہے پانی کی. تو اس حوالے سے آپ کا یہ جو پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا اور اس کو بلکہ مکمل کیا، گزشتہ دنوں میں آپ کے جو ایویلویٹر تھے، مہمان تھے، وہ ہماری بھی ملاقات ہوئی، ڈاکٹر راج صاحب آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر تھامسن بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا آپ کی ایفرٹس کو. تو اب ہم آتے ہیں کہ آپ کا اس پروجیکٹ کی طرف. اس پروجیکٹ کے کیا آبجیکٹیو تھے، کس حد تک آپ نے آبجیکٹیو اس کے اچیو کیے، اور کیا اس کے فیوچر پراسپیکٹس ہیں؟ مقصد اس پروجیکٹ کا یہی ہے جی ہمارے پاس کہ جی ہاؤ وی ول امپاور اسمال اسکیل فارمرس ٹو پروڈیوس مور. یہ تو وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اور ٹیکنیکلی اس کی کوالٹی کو کیسے مینٹین رکھنا ہے جی، اور کیسے اس کی ویلیو ایڈیشن یا ویلیو اس کی چین میں اس کو ہم نے پروسیس سے گزارنے کے بعد کنزیومر تک ایک کوالٹی فوڈ پروڈکٹ کیسے پہنچانی ہے. اس پروجیکٹ کا بیسک مقصد یہ اسمال ہولڈر فارمرز کے لیے ہے. اور اس کے 4 آبجیکٹیوز ہیں بیسک. پہلا اس کا سوشل کمپوننٹ ہے جو کہ ہم سرگودا یونیورسٹی کے پاس ہے، اور دوسرا کمپوننٹ اس کا سٹرس کی کوالٹی کے امپروومنٹ کے حوالے سے جو فیصل آباد یونیورسٹی ہمارے ساتھ اس میں کولیبریٹ کر رہے ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. دین آبجیکٹیو 3 جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ اور ویلیو چین پروسیس کو دیکھنے کے لیے یہ بھی ہمارے پاس ہے سرگودا یونیورسٹی. اور آپ کا کالج جی کالج آف ایگریکلچر ڈیل کر رہا ہے. اور دین فائنل جو آبجیکٹیو وہ نالج مینجمنٹ کا ہے جو کہ پنجاب ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کولیبریٹو پروجیکٹ ہے اور اس کو ہم لوگ ریگولیٹ کر رہے ہیں کوئنزلینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا سے، اور فنڈنگ اس کی ہے آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ کی. اور فیصل آباد یونیورسٹی میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا. اس کے روح رواں تھے محترم پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک صاحب جو کہ آپ کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، سینئر ہیں، اور ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور آج کل وہ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ریئیکٹر ہیں. تو رابطہ رہتا ہے ان سے. تو یہ ان کا یس ہاں سرگودا سے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ جی میں ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ اپنے ہوم ٹاؤن کے لیے کچھ ایسا کروں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. تو ہم انہیں یاد رکھتے ہیں جی بلا شبہ، اور ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے، اور یہ انہی کی وجہ سے تھا کہ یہ سرگودا یونیورسٹی کو یہ پروجیکٹ ہمیں انوائٹ کیا گیا کہ جی آپ اس میں ہمارے کولیبریٹو پارٹنر بن جائیں. جی تو دین ACIR میں ڈاکٹر کاظمی صاحب ہیں، وہ بڑے ایکٹیو، ہاں ان کا بہت رول ہے. تو یہ پروجیکٹ ہمیں ایوارڈ ہوا. ایوارڈ تو ڈائریکٹلی نہیں ہوا لیکن ہم ان کے کولیبریٹو پارٹنر بنے.
تو یہ 2021 کی بات ہے جی. تو انہوں نے ACIR کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے بخوشی ان کی یہ آفر قبول کی اور ہم نے اپنی ایک ریسرچ ٹیم بنائی جی. جو کہ جس میں انٹومولوجسٹ بھی ہیں, پیتھولوجسٹ بھی ہیں, ہارٹیکلچرسٹ بھی ہیں, ایکسٹینشن اور وومن سائڈ پہ بھی ہیں اور میل سائڈ پہ بھی ہیں, کیونکہ اس پروجیکٹ میں جینڈر بیسڈ ایکٹیویٹیز کی نا بڑی امپورٹنس ہے. جی گھروں میں جا کے خواتین کو اس میں تو باہر کام کرنا ہے لیکن ان کی فیمیلز خواتین کو گھروں میں کام کرنا ہے. تو جب تک گھروں سے آسودگی نہ ہو تو ذمہ دار باہر کیا پرفارم کرے گا. ویسے بھی خواتین فورس ہوتی ہے ہمیشہ جو پیچھے جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے سائلنٹلی, اور اس کی بیس پہ فارمرز کھیت میں جو بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو پیچھے سے امپاور تو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ آپ نے کامیاب آدمی کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے. جی بلا شبہ. ڈاکٹر صاحب اس میں پروجیکٹ سے آپ نے ایک پرسین ایگریکلچر کی لیب اسٹیبلش کی, اس میں آپ دنیا کے بہترین اکوپمنٹ لے کے آئے. اس سے اس علاقے کے فارمرز کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور یا آنے والے وقتوں میں وہ اس سے کیا آپ پرسیو کر رہے ہیں کہ جی یہ چینجز آئیں گی؟ ہوا ایسے کہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت پاکستان کے لیے نا انٹرنیشنل سوسائٹی آف پریسیژن ایگریکلچر کا کنٹری ریپریزنٹیٹیو بھی ہوں پچھلے کوئی 7 سال سے. 2018 سے میں نے شروع کیا یہ رول اور میں ان کا ممبر بھی ہوں اور پاکستان میں ان کا ریپریزنٹ بھی کرتا ہوں. تو یہاں سے جو بھی ڈیولپمنٹ پریسیژن ایگریکلچر کے حساب سے نیوز ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. میرا PhD کا جو ٹاپک تھا نا وہ تھا کریٹنگ اویئرنیس امانگ ایگریکلچر آفیسرز ریگارڈنگ امپلیمنٹیشن آف پریسیژن ایگریکلچر ٹیکنالوجیز ان پاکستان بلوچستان. تو یہ میں نے وہاں USA میں جب میں PhD کر رہا تھا تو میرے پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہاں کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہو آپ. تو میں جب ان کی لیبز دیکھتا تھا اور ان کے وہ انفراسٹرکچر دیکھتا تھا تو مجھے بڑا شوق پیدا ہوا کہ یار ہم بھی یہ چیزیں کچھ اپنے لوگوں کے لیے پڑھیں سیکھیں اور ادھر جا کے اپلائی کریں. جی. تو میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ مجھے یہ جو ٹیکنالوجیز آپ کے پاس فیلڈ میں کھڑی ہوئی ہیں نا, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں جا کے ہم یہ اپلائی کریں امپلیمنٹ کریں ادھر. یہ کب کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ 2005-6 کی بات ہے, 5 کی 2 دہائیاں پہلے کی بات. جی ہاں بالکل 20 سال پرانی باتیں ہیں یہ. جی. تو یہ اس وقت وہاں پہ فیلڈ میں تھے جی ایکوپمنٹس. یہ جو گراس کٹنگ ایکوپمنٹ ہمارے کالج میں لوگ وہ اٹھا کے پھرتے ہیں نا, وہ گھاس کاٹنے کے لیے ہینڈ ہیلڈ ایکوپمنٹ ہیں, یہ میں 2003-4 میں وہاں دیکھا کرتا تھا اور وہ منٹوں میں ساری گراس کاٹ کے جناب ویلی مینٹیننس ٹائم سیونگ اور انرجی سیونگ یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو بہرحال وہ پھر میرے پروفیسر نے کہا یار آپ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں ہو تو آپ اس کو کیسے کرو گے. میں نے کہا میں اپنے جو میرے رسپونڈنٹس ہوں گے ایگریکلچر ایکسٹینشن میں ہم ان کی اویئرنیس اور ان کو کمپین ایک چلائیں گے کہ جی یہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں, اور ایکسٹینشن فیلڈ سٹاف ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا تو وہ الٹیمیٹلی ذمہ دار کے پاس لے کے جائے گا اس کو. تو بہرحال اس کو میرے پروفیسر کو ڈاکٹر گیری بی جیکسن میرے میجر پروفیسر ہیں, وہ ابھی بھی پروووسٹ ہیں مسیسپی اسٹیٹ یونیورسٹی میں اور میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, بڑے اچھے انسان ہیں. تو انہوں نے مجھے انکریج کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ کام کریں. پھر میں نے اس پہ کویشچنر بنایا, سروے کیا, پھر میں نے وہاں سے سروے بلوچستان بھیجا, کوئٹہ بھیجا. اپنے میرے والد صاحب نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیا اس اسٹڈی میں. میں نے کوریئر کے ذریعے DHL کیا, اتنے بڑے باکس بنا کے, ایک 270 میرے رسپونڈنٹس تھے. تو پھر میرے والد صاحب نے میرے انسٹیٹیوٹ کو بھجوایا, کیونکہ میری پہلی سروس پنجاب میں آنے کے بعد سرگودا یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے میں ایگریکلچر کالج کوئٹہ میں بطور بلیلی روڈ پہ بطور لیکچرر کام کر رہا تھا.
تو وہاں سے پھر مجھے انہوں نے سروے کنڈکٹ کر کے اسی طرح واپس پیک کر کے DHL کے ذریعے کوریئر کے ذریعے USA واپس سینڈ کیا، اور اس پورے پروسیس میں مجھے 3 ماہ لگے. صحیح. تو وہ پھر جب میرے پاس ڈیٹا آیا تو یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ پریسیژن ایگریکلچر کی، میں جب دیکھا لوگوں کے ادھر ادھر اس کو لٹریچر ریویو کیا، سرچ کیا، تو اندازہ یہی لگایا. جب اس کی بیک ہسٹری پہ ہم جاتے ہیں تو یہ 1970 سے USA میں رواج آ چکا تھا، ٹرینڈ ہو چکا تھا کہ اب ٹیکنالوجی کو ایگریکلچر میں جگہ دینی ہے. اور اب یہاں تک پہنچنے کے بعد نئی ٹرم آ چکی ہے ایک، جس طرح ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں نا. جی جی. تو اب ہم ایگریکلچرل انٹیلیجنس کی ٹرم بھی یوز کرتے ہیں، فار اسمارٹ ایگریکلچر، فار پریسیژن ایگریکلچر. تو بیسیکلی پریسیژن ایگریکلچر جو ہے ڈیسیژن میکنگ ٹول ہے. جی. یہ نہیں کہ اس نے پریسیژن ایگریکلچر ٹولز نے انسانوں کی جگہ بیٹھ کے وہ کوئی بیج ڈالنا ہے، کوئی ہل چلانا ہے. نہیں، انہوں نے آپ کو ڈیسیژن میکنگ پاور دینی ہے. اور ڈیٹا بیس ٹیکنیکس ہیں. جتنا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوگا وہ اس کی بنیاد پہ آپ کو یہ AI جو ہے یہ اس کی ایڈوانس شیپ ہے ہمارے پاس. اور اس کا یوز ان ایگریکلچر جو ہے نا، یہ پریسیژن ایگریکلچر سے باتیں اب AI اور آگے نکل چکی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریسیژن ایگریکلچر میں یا AI کے اس میں ایڈ ہونے کے بعد ڈیسیژن میکنگ تو مشین آپ کو کر دے گی، اس کی امپلیمنٹیشن اور ہماری کراپ ییلڈ کی انہانسمنٹ، جو کہ بیسک ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ایگریکلچر کے اندر، اینڈ ہمارا پروڈکٹ یہی ہوتا ہے کہ ہماری ییلڈ بڑھے. چونکہ اس کے ساتھ ہمارا کسان انٹر لنک ہے، اس کو ییلڈ انہانسمنٹ جب ملے گی تو پھر وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اب تک کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز یہاں آپ نے پاکستان میں کی ہیں، چاہے بلوچستان ہے، پنجاب ہے، یا سندھ ہے، یا جہاں جہاں پہ بھی آپ کے دوست احباب نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں، وہاں پہ ییلڈ انہانسمنٹ کا عنصر آیا ہے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اگر آپ ایسے وہ کیونکہ 95% ابھی تو ادھر پاکستان میں فی الحال ان ٹیکنالوجیز کا اڈاپشن ریٹ بہت ہی کم ہے، سچی بات ہے. جی جی. ایک واحد فارم ہے جو میں نے دیکھا ہے یہاں موٹر وے کے ساتھ، جو باقاعدہ پریسیژن ایگریکلچر فارم ہے، وہ یہاں اس ملک کے بہت بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ہے میاں منشا گروپ. ان کا نام لینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. وہ باقاعدہ پریسیژن ایگریکلچر کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. بالکل صحیح. بیسیکلی یہ ماڈل فارم کہہ سکتے ہیں آپ نے. ہم گئے، وزٹ کیے، اور وہاں پہ انہوں نے بائی بک جو وہ پریسیژن ایگریکلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کر سکتے تھے نا، انہوں نے کیا ہے. اچھا، لیکن یہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہی چیز؟ یہ آگے ایک تو یہ ٹیکنالوجیز اتنی وہ ہیں کاسٹلی کہ عام ذمہ دار تو افورڈ نہیں. اسمال لینڈ ہولڈر کی تو پرابلم ہے. ٹیکنالوجیز جو بھی آتی ہیں وہ شروع میں بہت کاسٹلی پڑتی ہیں، اور ہمارے پاس ذمہ دار کی پرچیزنگ پاور اتنی ہے نہیں. وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ وہ نہیں چل سکتے ہیں آگے. جی. تو بڑا ذمہ دار، پہلے تو یہ بڑے ذمہ دار پروگریسو فارمرز کو یہ اڈاپٹ کرنی چاہیے یہ ٹیکنالوجیز، جو افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے اور ان کے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا لینڈ ہولڈنگ اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے، تاکہ وہ اس پہ جو ایکوپمنٹ ہے نا وہ پوری طرح یوٹیلائز کر سکیں. گرین سیکر ہے، ویڈ سیکر ہے، یہ ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسپرنکلر وہ فیلڈ میں موو کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو لینڈ ہولڈنگ چاہیے، ایریا چاہیے جہاں یہ ساری چیزیں موو کر سکیں، اور پورا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے جس کو کم سے کم مین پاور یوٹیلائز کر کے آپ میکسیمم فائدہ لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے استعمال سے عام جو فارم ہے اس کی پیداوار اور اس کی پیداوار میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہی زمین وہی ریسورسز، لیکن ریسورسز کی مینجمنٹ اور ریسورسز کی اپلیکیشنز، اور وہ اس کو مور پروڈکٹیو بنائے گا اور کاسٹ افیکٹو بنائے گا. اور آپ کی ان پٹ ریسورسز کی ایگزیکٹ اپلیکیشنز جو ہوگی وہ ٹائملی، کس ٹائم پہ کون سی چیز افیکٹو ہوگی،
کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کی ویدر کنڈیشنز کو ڈٹرمن کر کے اس کے حساب سے آپ نے، اب تو ایسے ایکوپمنٹ آ چکے ہیں پریسیجن ایگریکلچر میں کہ وہ آپ کو رائپننگ ڈیٹ بھی بتا دے گا کہ یہ اس فروٹ نے آج سے اتنے مہینوں کے بعد تیار ہو جانا ہے، تو آپ اس کو اس سے پہلے کہ فروٹ نیچے گر جائے آپ اس کو پک کر لیں، تو فوڈ سیکیورٹی میں فوڈ ویسٹ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو اگر آپ فوڈ سیکیورٹی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریسائز ایکوپمنٹ یوز کر کے اس کی رائپننگ ڈیٹ کو میئر کر کے آپ اس کو گرنے سے بچا سکتے ہیں، ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ جو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس، رو ٹو رو ڈسٹنس وہ کیسے میئر کرنا ہے۔ آپ بطور ذمہ دار وہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایکوپمنٹ تو غلطی نہیں کرے، مشین تو غلطی نہیں کرے گی۔ اب رہا سوال یہ کہ جی اس نے تو، مشین نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ نے چیز ایسے ایسے کرنی ہے، کرنی تو انسان نے ہے نا، ہیومن مائنڈ نے ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ اسمال لینڈ ہولڈنگ کی وجہ سے میرا وہیں پہ ذہن اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی 80 to 85% ہمارے جو فارمرز ہیں وہ چھوٹے ذمہ دار ہیں۔ فریگمنٹیشن ہو گئی، باپ سے دادا سے باپ کو ملی، باپ سے آگے بیٹوں کو ملی، تو زمین 2-3 دفعہ جب تقسیم ہوتی تو وہ تقسیم ہوتے 5-5.5 ایکڑ، میکسیمم 10-12 ایکڑ پہ چلی گئی۔ اب جو آپ کی پرسین ایگریکلچر کی اپنے ڈیفینیشن کی یا جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں ان کے لیے تو یہ پاسبل لگتا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی حل ہے کیسے وہ اسمال ہولڈرز؟ یہی ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کو دست شفقت رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ چیزیں ہم نے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنی ہے نا تو ہمیں اپنے ذمہ داروں کو نا اپنے گورنمنٹ کی پیٹرونیج میں لینا پڑے گا۔ اچھا، پھر کوآپریٹو فارمنگ، انٹیگریٹڈ فارمنگ اس کا سلوشن ہے۔ بالکل صحیح۔ زمینیں اکٹھی کر لیں اور کولیکٹیولی اپلائی کریں ٹیکنالوجیز کو اور اس کے بعد فائدہ ڈیوائیڈ کر لیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ کوآپریٹو مجھے یاد آ گیا کہ جب مواقعات مدینہ ہوتا ہے، مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، تو آپ نے تاریخ کے اندر جو کوآپریٹو فارمنگ کا کانسیپٹ دیا، آج ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کہا کہ مدینہ والوں سے، انصار سے فرمایا کہ زمینیں آپ کی، مہاجرین آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور آپ کو دونوں منافع آپ تقسیم کر لیں گے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ سائنس از ایگزیکٹلی بیسڈ آن اسلام، اسلامک پرنسپلس۔ تو ہم کوآپریٹو فارمنگ بہت اچھا کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور آج دیکھ لیں، آج ضرورت اسی چیز، ضرورت اب پھر عام پڑی ہے کہ جو فریگمنٹڈ ہے یا چھوٹے چھوٹے قطع اراضی ہیں وہ میکنائزڈ فارمنگ نہیں کر پائیں گے۔ وہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں دیہاتوں میں، 10 لوگ 20 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ٹریکٹر لے لیں، ڈرلیں لے لیں، پرسین ایگریکلچر لے لیں اور سارے مل کے اتفاق اتحاد کے ساتھ، آلدو کے ابھی کچھ ایسے بھی آ گئے ہیں جو ہینڈ ہیلڈ ہیں، جو آپ کہیں بھی ہاتھ میں پکڑ کے جا سکتے ہیں، چھوٹے کھیت میں بھی جا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے کھیت میں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو میجورٹی اس کے ایکوپمنٹ کی ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو کوآپریٹو اور انٹیگریٹڈ فارمنگ پہ لے کر آئیں، آرگنائزیشنز ہوں اور ان کو رجسٹر کریں، ان کو ٹیکنالوجیز سکھائیں اور تاکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ اب ہم اسی کنونشنل فارمنگ پہ رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گو کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریکلچر از دا بیک بون آف آور اکانومی۔ جی آف کورس۔ تو اس اکانومی میں ایگریکلچر کا جتنا رول ہے امپلائمنٹ میں تو سب سے بڑا امپلائمنٹ کا سیکٹر ایگریکلچر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ کو سرپرستی کرنا پڑے گی۔ گورنمنٹ آلریڈی بہت سارے معاملات میں ان ہے ایگریکلچر کے لیے، ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کے بہت سارے جو انیشیٹوز ہیں، لیکن آپ کی یہ بات بھی ہم ہوا کے دوش پہ یہ ضرور پہنچائیں گے کہ جی پرسین ایگریکلچر کے اوپر بھی سرپرستی فرمائیں تاکہ لوگ اس سے میکسیمم ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سامعین، جی اور کہنا چاہوں گا، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سرگودا یونیورسٹی میں ہم نے ایکیڈیمکس میں بھی اس کو شامل کر لی ہے کیریکولم میں اپنے۔
جی بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے. ہم نے ایک تجویز دی ہے اپنی سرگودا یونیورسٹی وائس چانسلر اور ایکیڈیمکس کے لیے کہ ایگریکلچر میں ایک نیا ماسٹر ڈگری پروگرام شروع کیا جائے، ایم ایس ان پریسیجن ایگریکلچر، تاکہ ہمارے پاس اپنے مین پاور تیار ہو سکے جو کہ آگے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں چیزیں کو. اور یہ فرسٹ ٹائم سرگودا یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلا پروگرام ہوگا جو ایگریکلچر میں آپ کو ریولوشنائز کر سکے گا ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن کی طرف. اور پریسیجن ایگریکلچر جو ہے نا، یہ فور فرنٹ پہ آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اور اس کو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو ابھی آپ بطور پرنسپل بھی ہیں کالج آف ایگریکلچر کے، اور ایکیڈیمکس میں بھی آپ ہیں، ریسرچ میں بھی آپ ہیں، ایکسٹینشن میں بھی آپ ہیں، تو آپ کا رول جو ہے نا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ میں تو اب ریٹائر ہو چکا ہوں. میں 27 اکتوبر کو یونیورسٹی آف سرگودا سے میں اب مطلب میں آؤٹ گوئنگ بندہ ہوں، لیکن ابھی آپ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں. ہم آپ کی یہ جو لیگیسی ہے اس کو انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے. اور آنے والی جو ہماری جتنی بھی اسٹرکچر باڈیز کی میٹنگ ہوگی، ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس صاحب اور ہمارے پرو وائس چانسلر آلریڈی وہ یہ ہمیں گرین سگنل دے چکے ہیں کہ آپ ایگریکلچر میں جتنے بھی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو فارمرز کو فائدہ مند ہو سکتی ہیں آپ لے کے آئیں. اور انشاءاللہ ہم اگلی میٹنگز میں یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ اپروول کے بعد امپلیمنٹیشن کی طرف چلے جائیں گے. سامعین، آج وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں ایگریکلچر کو سائنسی بنیادوں پہ چلانے کی اشد ضرورت ہے. جہاں ہمارے پاس قطع اراضی نسل در نسل تقسیم کی وجہ سے بہت چھوٹی رہ گئی ہے، وہاں ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنا کر ہم ہر انچ زمین سے اور ہر قطرہ پانی سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فوڈ سیکیورٹی ہماری نہ صرف ضرورت ہے بلکہ انتہائی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اس ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.